एग्जीबिशन 2021 पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ और पूरा टीम ने बहुत मेहनत के साथ यहाँ काम किया है और 3 दिन से ये एग्जीबिशन चल रहा है। आई होप कि हमारे जो मीडिया के दोस्तों हैं इनको पसंद आया, उन्होंने भी इस इवेंट को और इस एग्जीबिशन को एंजॉय किया। हमने जो ये शुरू किया है कि हर साल हैदराबाद में लाइफ स्टॉक एग्जीबिशन होता है, वो हमारा ज़राए मईशत के लिए, हमारा लाइफ स्टॉक के लिए एक बहुत अच्छा एनुअल इवेंट बन चुका है, जहां पूरा पाकिस्तान के लाइफ स्टॉक एक जगह जमा होके एग्जिबिट भी होते हैं और जो आपस में एक दूसरे से फार्मर्स एक दूसरे से जो फ़ायदा उठा सकते हैं वो भी होता है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं टू शो ऑफ देयर गुड्स। मुझे भी एक छोटा सा शॉर्ट मौका मिला है इस एग्जीबिशन का दौरे करने का, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि सिंध हुकूमत यही जो उनका एफर्ट है कि सिंध में मीशत पे तवज्जो देना, ज़राए मीशत को तवज्जो देना और हमारा अवाम को मुआशी मौक़े पैदा करने के लिए मुख्तलिफ कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से ये लाइफ स्टॉक का एग्जीबिशन का सालाना फंक्शन का एक अहम किरदार है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा और इसका फ़ायदा सिंध का किसान को, सिंध के लाइफ स्टॉक होल्डर्स के अवाम को पहुँचता रहेगा। आज हमने ये लाइफ स्टॉक एग्जीबिशन पे भी मौका मिला है, और जो यहाँ का फॉरेस्ट में प्लांटेशन ड्राइव चल रहा है और जो रिकॉर्ड तोड़ा गया है कि 100,000 सैपलिंग्स प्लांट किए गए हैं एक दिन में, उस इवेंट को भी हमें मौका मिला, वहाँ हम गए थे, उसको भी हम देखे थे। तो जो मुझे यहाँ हैदराबाद में सिंध हुकूमत का एफर्ट नज़र आ रहा है, उससे हम बहुत ही खुश हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि हम अपना मीडिया के दोस्तों को एक मौका दें कि वो हमसे यहाँ हैदराबाद में कुछ सवाल पूछ सकें। आपके पास माइक है? बिलावल साहब, मेरा एक सवाल ये है कि सेनेट में जो कुछ भी हुआ वो सब पूरी दुनिया के सामने है। नाम लो और अपना टीवी स्टेशन का या चैनल। बिलावल साहब, मेरा नाम हामिद शेख है और मैं ताल्लुक जियो न्यूज़ का ब्यूरो चीफ हैदराबाद में हूँ। मैं अस्सलाम भाई। सर ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा एक सवाल ये था कि सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ हुआ सब कुछ दुनिया के सामने, आपके सामने ही है, और आईनी माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 69 भी कहता है कि वो आइन खामोश है। तो इस सूरत हाल के अंदर क्या आप नहीं समझते अगर आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो वो बेसूर साबित होगा। अब आपके पास सिवाय ऑप्शन के लिए रह जाता है कि आप सिवाय इस्तीफे दें और या फिर लॉन्ग मार्च करें। एक तो जहाँ तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के फैसले हैं, वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के फैसले होंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए और आगे जाने के लिए, और हम उसका हिस्सा हैं। सेनेट का आपका पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात की कामयाबी है वो आपके सामने है, जहां आपका उम्मीदवार ने 49 वोट्स लिए और हुकूमत का उम्मीदवार ने 48 वोट्स लिए। आप मैथ्स भी अच्छे तरीके से जानते हो और आपको पता है कि अगर आपके पास 49 गिनती में है और आपके मुखालिफ का 48 गिनती में है तो जीत आपकी है ना जी। ये सब पूरा पाकिस्तान के सामने जो धांधली हुआ चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में वो आपके सामने है। जिस तरीके से 7 जायज़ वोट रिजेक्ट हुए, यहाँ जो आपके सामने यहाँ जो भी यहाँ मौजूद है वो इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, खुद पोलिंग बूथ में जाके तीर पर मोहर लगाते हैं। अगर आप निशान पे मोहर लगाते हो या नाम पे मोहर लगाते हो, इन सबको पता है, आप सबको पता है कि वो जायज़ वोट है। तो एक धांधली करके जायज़ वोटों को बाहर फेंक के इन्होंने कुछ शॉर्ट टाइम के लिए सादिक शिजरानी साहब को इस कुर्सी गलत तरीके से दिलवाए हैं। हमारा जो केस है अदालत के सामने, हम इंशाअल्लाह ताला अदालत में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे।
اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اسٹیبلشڈ پریسیڈنٹ ہے، قانون کے مطابق، عدالتوں کے مطابق یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ 2007 میں 2004 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ اگر کوئی ایمبیگوٹی ہے، جب جو ووٹر انٹینشن ہے وہ ووٹ کو ویلڈ قرار دیتا ہے۔ تو ہمارا 100% جو ہے 100% امید ہے کہ عدالت انصاف کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ فیصلہ سنائے گا۔ جہاں تک آپ نے استعفوں کی بات کی، وہ جتنا ڈبیٹ کرنا چاہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے فورم کے اندر، وہ ہم ضرور ڈبیٹ کرتے رہیں گے، لیکن آپ خود اور میرے یہاں دوست خود جو ہے وہ وٹنس ہے اس بات کا کہ جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی یہ تجویز سامنے آئے یا کچھ پارٹیوں کی یہ تجویز سامنے آئی کہ ہم بوائیکاٹ کریں، وہ پبلکلی بھی ڈبیٹ ہوا اور پی ڈی ایم میں بھی ڈبیٹ ہوا، اور اس کے بعد اجتماعی کنسنسس سے جو فیصلہ لیا گیا وہ یہ تھا کہ ہم بائی الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، ہم سینٹ الیکشنز میں بھی حصہ لیں گے، مل کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ نہیں لیا، اگر ہم بائی الیکشنز کو بوائیکاٹ کرتے، اگر ہم سینٹ الیکشنز کا پہلا راؤنڈ اور سیکنڈ راؤنڈ کو بوائیکاٹ کرتے، تو ہم آپ کے ساتھ تو دھرنا میں بیٹھے ہوئے ہوتے، مگر خان صاحب خوشیاں منا رہا ہوتا کہ اس کا سپر میجورٹی آیا ہوگا، آتا سینٹ میں، اس کا نیشنل اسمبلی میں جو نمبرز ہے جو کم ہوتے جا رہے ہیں، اگر ہم بائی الیکشنز میں حصہ لیتے تو ہم ان کو نہیں ہرواتے، پورا ملک کو نہیں دکھاتے کہ پاکستان کے عوام پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، سلیکٹڈ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اچھے فیصلے تھے، صحیح فیصلے تھے، اور یہ صحیح فیصلے لیے گئے، پھر ہم نے الیکشنز میں حصہ لیا، ہمارا کامیابی ہوئی، اور جو بھی کامیابیاں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو اس وقت تک، اس دن تک حاصل ہوئے ہیں، وہ پارلیمان کے اندر سے ہوئے ہیں۔ جتنا مشکل وقت ہم نے حکومت کو دلوایا ہے، جتنا ریزسٹنس، جتنا دباؤ، جتنا شکست ہم نے حکومت کو دلوایا ہے، وہ پارلیمان کے اندر میں رہ کر یہ کیا ہے، اور اب ہمارا جو جدوجہد ہے وہ ایک بہت اہم فیز پہ پہنچ چکا ہے، جہاں حکومت کا جو میجورٹی اپر ہاؤس میں، لوور ہاؤس میں ایکسپوز ہو چکا ہے، پنجاب میں بھی ان کا میجورٹی خطرہ میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑا سنجیدگی سے یہ فیصلہ، سیاسی فیصلہ لینا چاہیے، جس سے ہم سیاسی نقصان حکومت وقت کو دلوا سکے، اور ہم اپنا ٹارگٹ میں جو پارلیمان کی بالادستی ہے، جو آئین کی بالادستی ہے، اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں کچھ کامیابی مل سکے۔ تو اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کے میٹنگ میں بھی اپنا تجویز آگے لے کے جائیں گے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نون لیگ تو پلیٹ میں استعفے رکھ کر مولانا کے حوالے کر چکی ہے کہ جو آپ فیصلہ کریں استعفوں کے حوالے سے۔ پہلے اپنا نام بتائیے اور اپنے ٹی وی اسٹیشن کا بھی نام بتائیے۔ میرا نام سنجے سادھوانی ہے اور میں سماجی ہوں۔ اچھا سنجے، سوری لائٹ آن ہے، میں نے آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ چیئرمین صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نون لیگ تو استعفے پلیٹ میں رکھ کر مولانا کے حوالے کرنے کو تیار ہے، نواز شریف نے کہا ہے کہ مولانا جو فیصلہ کرے ہمیں قبول ہے۔ پیپلز پارٹی پہلے بھی استعفوں کی مخالفت رہی ہے، اب کل والے اجلاس میں آپ نے کیا طے کیا ہے کہ آپ استعفوں کی مخالفت کرنے جا رہے ہیں؟ تھوڑا سا کلیریفیکیشن ڈالنا چاہوں گا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سارے فیصلے کنسنسس کے ساتھ لیے جاتے ہیں، اور جہاں تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ ہر جماعت کے قائد کے پاس اپنے اپنے پارلیمان کے ممبرز کے استعفیٰ جمع ہوں گے، وہ مرحلہ ہم نے پاس کیا، سارے جماعتوں کے پاس ان کے ممبرز کے استعفے پہنچ چکے تھے، اور اس استعفیٰ کا ایشو اب آگے جو ہے اس کا آگے کا لاہ عمل بھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ طے کرے گا۔ میرا جو رائے ہے
وہ پہلے دن سے یہ رہا ہے, آج بھی یہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کامیابی بائی الیکشنز میں, نیشنل اسمبلی میں اور آخر سینٹ میں اس موقف کو زیادہ طاقت دیتا ہے کہ ہمیں استعفیٰ کو ایٹم بم کی طرح استعمال کرنا چاہیے, لاسٹ آپشن کی طرح اور لاسٹ کارڈ کی طرح استعمال کرنا چاہیے. اور جہاں اس وقت ہمارا جو پارلیمان کا کاج ہے, جو عدم اعتماد کے کاج ہے, جو پارلیمان کی وار کی کاج ہے, وہ زیادہ سکسیسفلی چل رہے ہیں, تو ہمیں ان پہ زور دینا چاہیے. لیکن جو بھی فیصلے ہوں گے وہ کنسنسس کے ساتھ ہوں گے, وہ پوری پی ڈی ایم کے فیصلے ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم سب ان پہ عمل کریں گے. بلاول صاحب, عرفان علی بگیو, آواز ٹی وی سے. 2 کوشچنس ہیں میرے, ایک سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور ایک کوشچن ہے میرا سندھ کے مسائل کے حوالے سے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ لانگ مارچ کب تک جاری رہے گا, حکومت کے خاتمے تک جاری رکھیں گے یا صرف یہ احتجاج ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں؟ دوسرا, پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے روٹی, کپڑا اور مکان, لیکن سندھ کے اندر اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہزاروں لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا گیا ہے. ان کو متبادل گھر دینے کے حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے, وہ سارے فیصلے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے فیصلے ہیں اور اسی کے مطابق انشاءاللہ ہم چلیں گے. اس وقت ہم احتجاج نوٹ کرنے کے لیے اپنا مہم کی موبلائزیشن میں حکومت اور حکومت کے ناجائز حکومت کے خلاف ہمارا احتجاج ریکارڈ ہو رہا ہے, اور ہمارا جو احتجاج آنے والا ہے وہ 26 مارچ سے جو پروگرام پہلے سے اناؤنس کیا گیا تھا. جہاں تک اریگیشن کی رائن ہے, میں آپ کو بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے اس پورے ملک میں جو اریگیشن کے انکروچمنٹ کے نام پہ غریبوں کو گھر گروائے جا رہے ہیں. یہ بڑا افسوسناک ایک ریالٹی ہے, اور ہم نے مسلسل جب بھی یہ ہارڈ لائن پوزیشنز لیے گئے ہیں ہمارا عدالتوں کی طرف سے, تو ہم نے ہمیشہ پاکستان کے عوام کے ساتھ دیا, غریبوں کے ساتھ دیا, اور ان عدالتوں میں یہ موقف رکھا کہ ہمیں سب سے پہلے اگر بہت ضروری ہے کسی بھی وجہ سے کہ آپ نے کسی کی یہ انکروچمنٹ کو ہٹانا ہے, تو ہمیں کمپنسیشن دینا چاہیے, ہمیں کہیں اور ریلوکیشن کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے, مکمل کرنا چاہیے, پھر ایسا کوئی قدم اٹھانا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جگہ جگہ کہیں کہیں ایسے نہیں ہو رہا ہے, اور انہی جو جن کے گھر گرائے جا رہے ہیں یا جن کا مکان یا جن کا کاروبار وہ عام آدمی کا عام آدمی کا ہے, غریب کا ہے, اور ہم اس پاکستان میں رہ رہے ہیں جہاں وزیر اعظم پاکستان کا بنی گالا کا محل کو آپ سپریم کورٹ سے ان کے انکروچمنٹ کے باوجود تحفظ دلواتے ہو, اور غریبوں کو کہتے ہیں کہ ان کو اپنی جھوپڑی کو آپ گراتے ہو. اور اس تعداد کو ہمیں, اس تنازع کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے, اور کسی کو یہ پریشانی نہیں ہونا چاہیے, خاص طور پہ اگر ان کا رہائش ہے, اگر مکان ہے, کہ ان کو کوئی خطرہ اس مہم میں ہو سکتا ہے. میں نے بار بار آپ کا اریگیشن کا وزیر ہو یا حکومت سندھ اس پہ زور دیا. جہاں تک میرا علم ہے کابینہ نے اس فیصلے پہ اس ایشو کو اٹھایا, اس ایشو کو ڈیبیٹ کیا, اور پچھلے سیشن میں نیشنل اسمبلی میں آپ کا پروونشل اسمبلی میں آپ کا حیدرآباد کے ایم پی اے نے ریزولوشن بھی پیش کیا کہ ہمیں کسی کا گھر نہیں گرانا چاہیے جب تک ان کو کمپنسیشن اور ریلوکیشن نہیں ملی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ ریزولوشن ہو, چاہے وہ سندھ کیبنٹ کے فیصلے ہو, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت یا سندھ کے عوام
یہ نہیں سننا چاہتے ہیں کہ ہم نے میٹنگ بلایا, ہم نے اسمبلی میں کچھ بات کیا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ سندھ اسمبلی جلدی کوئی قانون سازی کرے تاکہ وہ غریبوں کے گھر کو نالے پہ اریگیشن کے ہو یا جہاں بھی ہو, ان کو فی الفور تحفظ دلوایا جائے, قانونی تحفظ دلوایا جائے. اور بے شک ہم کسی عدالت کو یا کسی کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کا حکم ماننا چاہتے ہیں, لیکن جب تک ہم غریبوں کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے ہیں, جب تک ہم ان کو نئی جگہ پہ ریلوکیٹ نہیں کر سکتے ہیں, تو تب تک کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں خاص طور پہ کہ اب آپ نے مجھے یہ سوال پوچھا ہے اور میں اپنا وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور اریگیشن کے وزیر کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ اب وہ ٹھوس اور فیصلے لیں گے, ٹھوس قدم اٹھائیں گے, تاکہ جب ہم پھر انٹریکٹ کریں گے تو کوئی میرے سامنے یہ ایشو نہیں اٹھائیں گے کہ سندھ حکومت کی طرف سے یا کسی ادارہ کی طرف سے کسی غریب کا مکان کا گرانے کے کوئی خطرہ ہو. مسٹر چیئرمین, میرا نام محمد حسین خان ہے, میرا تعلق ڈان اخبار سے ہے, میں حیدرآباد میں بیسڈ ہوں. میں دو چیزوں پہ آپ کا کامنٹ چاہتا ہوں. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جب ان کا اپنا سیٹ کا الیکشن تھا سینٹ کا, تو جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ان کا کامنٹ تھا ان کے نیوٹرل ہونے کا, کیا ایسا نہیں کہ وہ کوئی ایک پریمیچور اور ایک ایکسائٹیڈ ایک اسٹیٹمنٹ تھا؟ سیکنڈلی یہ کہ میرا خیال ہے کہ آلموسٹ 1.5 ایئر ہے اگر ہم ان کو اپنا ٹرم کمپلیٹ کرنا ہے اور دوسرے الیکشن کے فیز میں جانا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک آپ اسٹیبلشمنٹ کو آپ نیوٹرلائز کر پائے ہیں اب تک 6 ایئر ڈاؤن دا روڈ پی ڈی ایم موومنٹ 6 منتھ؟ جہاں تک آپ بیان کا ذکر کر رہے ہو یا نیوٹرلٹی پہ, اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی پہ سوال کر رہے ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا امید پہ قائم ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرلٹی کا امید رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. ہمارا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا جدوجہد ہو, وہ جدوجہد اس نام کا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر ادارہ اپنا دائرہ میں رہ کے کام کرے, کہ اپنے کام کرے, کسی اور کے کام میں مداخلت نہ کرے, چاہے وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہو یا جو بھی ہو, وہ سیاستدانوں کو, پارلیمان کو, عوام کو اور عوام کی مستقبل کے فیصلے لینے دیں. ہم یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دن میں ایک جلسہ سے, ایک تقریر سے, ایک دن میں یہ نیوٹرلٹی یا یہ گول ایک دن میں حاصل کریں گے. یہ ہمیں مسلسل اس کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گا اور جمہوری قوتوں کو اور جمہوری طاقتوں کو اپنا سپیس چھیننا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج شاید پچھلے کچھ سالوں میں بالکل اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ بہت سے تنقید ہوا ہے اور ان کا انٹرفیئرنس پہ بہت تنقید رہا ہے, لیکن ان انٹرفیئرنس یا اس رول اور ان کا مداخلت کے باوجود آپ بائی الیکشنز بھی جیتے, آپ نیشنل اسمبلی آف پاکستان سے جیتے, آپ تقریباً سینٹ آف پاکستان سے جیتے. تو آپ نے یہ دکھا دیا ہے کہ جب یونٹی ہے, جب پاکستان کے ڈیموکریٹک قوتوں مل کے جدوجہد کر رہے ہیں, تو آپ نہ صرف زیادہ سپیس جمہوری قوتوں کے لیے چھین سکتے ہو, مگر آپ کامیابی حاصل بھی کر سکتے ہو. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اپنا جدوجہد جاری رکھنا ہے. یہ جدوجہد ایک دن کا جدوجہد نہیں ہے, ایک شارٹ ٹائم کا جدوجہد نہیں ہے, یہ ایک لانگ ٹرم جدوجہد ہے جس سے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام خود اپنے فیصلے لے, اپنے منتخب نمائندے کے تھرو اپنے فیصلے. میرا نام الطاف کوٹی ہے, دنیا نیوز سے تعلق ہے, حیدرآباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سینٹ کے اندر کنٹرولڈ الیکشن ہوا ہے, تو آپ اس الیکشن کے خلاف اگر عدالت میں جائیں گے تو کیا عدالتیں ہمارے یہاں کنٹرول کے اندر یا کنٹرول کے باہر ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ضمنی خالی مسٹر چیئرمین اس میں سپلیمنٹری لے لیں. آپ سے میں ایگری کرتا ہوں. ون ایٹ اے ٹائم پلیز. نو, ون ایٹ اے ٹائم. تھینک یو. جہاں تک سینٹ کی الیکشنز ہے, وہ سینٹ الیکشنز ہم
ना सिर्फ हमने हिस्सा लिया मगर हम कामयाब हुए, ज़्यादा वोट्स लिए और हमारा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, आप उसको जानते हो, वो इसी सूबा से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने एक बायस फैसला लिया और आपका जायज़ वोट्स को मुस्तरद कर दिया। तो अगर आप कंट्रोल जमहूरियत की बात कर रहे हो तो फिर कंट्रोल जमहूरियत में किसी का तो जद्दोजहद होना चाहिए उस कंट्रोल जमहूरियत को आज़ाद करवाने के लिए। और हम समझते हैं कि आज से नहीं, 2018 से नहीं, हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जद्दोजहद रहा है। मेरे कारकुन से लेके क़ियादत तक ने इस जद्दोजहद में ना सिर्फ हिस्सा लिया है, खून दिया है, कुर्बानियाँ दिए हैं और हम समझते हैं कि हमें मिल के यूनिटी के साथ इस जद्दोजहद को आगे लेके जाना चाहिए। वक्त की कमी के बायस हमें ये सेशन अब खत्म करना है। चलिए लास्ट सवाल कर लीजिए। बिलावल साहब, मेरा ताल्लुक माइक पे बात कीजिए और जल्दी 1 पर्सन एट अ टाइम। बिलावल साहब, मेरा नाम सलीम अल्लाह है और मैं मेहरान टीवी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा सवाल ये आप है रुक कि जाइए, वो सवाल जिसे करें वो होने दीजिए प्लीज। आप कर रहे हैं, मुजाहरा करें। सर, मेरा नाम सलीम अल्लाह है और मेरा सवाल ये है कि आप नेशनल असेंबली में अक्सरियत न होने के बावजूद जब यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट की इलेक्शन जीतते हैं तो आप उसको जमहूरियत की फतेह करार देते हैं और जबकि सेनेट में आपकी अक्सरियत है उसके बावजूद भी जो है आप हारते हैं तो आप उसको किसी दूसरे दावे में देखते हैं। इसको आप क्या कहेंगे इस चीज़ ये? और one question at a time। मैं आपका गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने सेनेट में, अपर हाउस में हमारा मेजॉरिटी होते हुए इलेक्शन जीत चुके हैं, हम कामयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के 49 सेनेटर्स ने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पे ही के नाम पे थप्पा लगाया है, कि बॉक्स में थप्पा लगाया है। अफसोस के साथ कि इन्होंने आपका जायज 7 वोट्स को रिजेक्ट किए, उसका हम जद्दोजहद अदालत में लेके जा रहे हैं। लेकिन जहां तक अक्सरियत हो या माइनॉरिटी, हमने अपना अक्सरियत साबित किया है नेशनल असेंबली में यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर मुंतखब करने में। हमने अपना सेनेट में भी अक्सरियत साबित कर दिया है यूसुफ रज़ा गिलानी को ज़्यादा वोट्स दिलवाते हुए। अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का बायस और दांधली ज़्यादा रोल था उसको हमें चैलेंज करना पड़ेगा अदालत में। थैंक यू। बस अब इस तकलीफ को आगे बढ़ाते हुए इस